अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, बजट की आमद के साथ साथ बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट हुई हैं और एक पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से मार्ज़े वजूद में आई है। जहांगीर तरीन साहब इस पार्टी को लीड कर रहे हैं और इस पार्टी में जितने भी आप चेहरे देखेंगे, चेहरे पुराने हैं लेकिन तमाम के तमाम आपको लीडर्स नज़र आएंगे। अब ये पार्टी अवामी सतह पर क्या घर कर पाएगी या नहीं, ये अहम क्वेश्चन मार्क है। इस पर बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन बजट जो है बजाते खुद एक हमें डेवलपमेंट लगती है। सियासी लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी हुकूमत की डायरेक्शन क्या है, इस बजट से अंदाज़ा लगाया जाना था। और बहुत सारे व्यूज़ मेकर अभी ये कह रहे हैं कि मुआशी डायरेक्शन तो शायद समझ में नहीं आ रही, लेकिन सियासी डायरेक्शन समझ में आ गई है कि हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है और ये जो बजट है ये भी इलेक्शन बजट ही दिया गया है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई ही, अब ये कहा जा रहा था पहले कि इलेक्शंस नहीं होंगे, अब अक्टूबर में इलेक्शंस होने जा रही हैं। नई पार्टीज़, पुरानी पार्टीज़ और किसका क्या कद होगा नए इलेक्शन में, और ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नई उभरती हुई जमात हमें लग रही है, पंजाब में एक बार फिर से रिवाइव कर रही है और जरदारी साहब मईशत के हवाले से भी बड़े दावे करते दिखाई दे रही हैं। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वेव चल पड़ी है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ गेस्ट हैं, इनका मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ आवरी का। मेरे राइट साइड पे तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फरजाना सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे करूँगी। सबसे पहले तो हम बजट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये बजट आपको कैसा लग रहा है, कि ये सियासी है, मुआशी है, अवामी है, इस बजट को आप क्या नाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मिक्स्ड ही है। इसमें फीलिंग तो यही मिल रही है कि जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो चाहते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ सेक्टर्स को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आगे गालिबन वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक प्रो पीपल बजट हो, प्रो अवाम बजट हो और लोग ज़रा मुतमईन फील करें। उसके दो बड़े क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि उन्होंने एक आम शख्स की जो वेज है मिनिमम वो 25,000 से 32,000 कर दी। फिर उसके बाद सैलरीज बढ़ाई है गवर्नमेंट सर्वेंट की, पेंशनर्स जो हैं वो अपना वो बढ़ाई है। सैलरीज तो बहुत अच्छी है, 30 to 35%, पेंशनर्स का भी 17.5%। और फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स को उन्होंने रिलीफ दिया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए उनके इंसेंटिव हैं, IT इंडस्ट्री के उनके इंसेंटिव हैं, और जिससे ताकि थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में एक गुडी इफेक्ट जो है ना वो जाए आवाम में। बेशक अब पता नहीं प्राइसेस वो कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं या नहीं, वो तो आपको पता हर बजट के बाद कीमतें पाकिस्तान में वो बढ़ती हैं। अच्छा, तो ये फिगर्स के साथ इलेक्शन के नारे के तौर पर तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हकायक के साथ है या नहीं है ये भी तो देखना है। जी देखिए, हकायक बात ये कि ग्राउंड रियलिटी तो उस हवाले से जो मेन चैलेंजेस हैं वो तो कायम है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इस वक्त $4 बिलियन से भी कम हो गया है। IMF के एग्रीमेंट के लिए गवर्नमेंट डेस्परेटली ट्राई करी कि जून से पहले कोई एक इंस्टॉलमेंट मिल जाए या जो 10th रिव्यू उसका भी कुछ पैसे मिल जाए वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी सामने नज़र नहीं आ रहा। तो ये बजट में इन्होंने पेश किया विदाउट दी IMF पैकेज। और दूसरी बात ये है कि जो GDP ग्रोथ है ठीक है इस साल के लिए तो 0.29%, लेकिन ये प्रोजेक्ट करें 3 जी ठीक है, आप ये सही कह रहे हैं। ये डॉक्टर साहिबा आप क्या समझती हैं, ये सब हदाफ हैं, ये कोई अचीवेबल नहीं है। क्योंकि अचीवेबल इसलिए नहीं है कि इस गवर्नमेंट के पास टाइम भी नहीं है कि इतना अचीव करें। ये 1 ईयर बजट है और जिसके उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि अब अगर केयर टेकर सेटअप आने वाला है तो इस बजट का अवामी सतह पर असर क्या होगा? क्या वो अवाम इस बजट को बाय करेंगे इलेक्शन के तौर पर? अच्छा, थैंक यू आलिया। मैं पहले तो यही बात करूंगी कि ये बजट इस वक्त एक बड़े मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन में पेश किया गया है। आपको पता है कि IMF ने बड़े टाइटन किया हुआ था और पिछले साल से टाइटन किया हुआ था पाकिस्तान को। पाकिस्तान की सिचुएशन जो थी वो काफ़ी इस लिहाज से एक इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी थी, और वो वर्नेबिलिटी फिर आपको पता है प्राइस हाई की शक्ल में, बिलखसूस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कीमतें 150 से लेकर 282 तक गईं, और अभी फिर कुछ इन्होंने कम की हैं। पेट्रोल को मेरा हाल है पिछले 1 महीने में 20 रुपये कम किया, और जो डीजल है
ہے وہ 35 روپیز جو ہے وہ پر لیٹر کم ہوا, تو اس سے تھوڑا سا فرق تو آیا ہے مارکیٹ میں, لیکن آبویسلی ایک سینٹیمنٹ جو تھا وہ انفلیشن کے حوالے سے عوامی جو پبلک اوپینین تھی وہ گورنمنٹ کے متعلق کوئی پازیٹیو نہیں تھی, اور بڑا انہوں نے اپنا ووٹ بینک کھویا بھی ہے اس حوالے سے. لیکن سچویشن جو ہے وہ بالکل پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے وہ 9 مئی کے بعد بالکل چینج ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بجٹ کے اوپر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ جو سٹیپس لیے ہیں, فار ایگزامپل میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ مختلف جو طبقے ہیں معاشرے کے ان کا کیا رسپانس ہے, تو میں نے دیکھا تاجر برادری نے بھی کافی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. جس طرح ہمارے جو فورن ڈائسپورا ہے پاکستانی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے انسینٹیوز ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا سولر پینلز کے اوپر انہوں نے بڑا انسینٹیو دیا ہے. کسانوں کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے سولر ٹیوبویلز ہیں ان کو گورنمنٹ فری آف کاسٹ سولر کے اوپر کرے گی. تو یہ بیسکلی کافی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے جو پچھلے 1.25 سال سے حکومت کسی حوالے سے بھی عوام کو نہیں دے پائی تھی. تو ظاہر ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنا پیسہ آئے گا کہاں سے؟ یہ ہم نے کہا کہ وہ سعودی عرب بھی ہمیں دے دے گا, کہیں سے ہمیں سیونگز آ جائیں گی, کہیں سے ہمیں قرض مل جائے گا, اور اس طرف جو سب ہمیں قرض دیں گے وہ اسی بنیاد پر دیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک ہم نے ایگریمنٹ بالکل آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے انہوں نے آئی ایم ایف کو ذرا اس کی جو بھی ڈیمانڈز تھی ان کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے فی الوقت تک کم از کم یہ بجٹ دیا ہے, کیونکہ جون کے اینڈ میں مطلب نیکسٹ منتھ سے تو آئی تھنک نیا پروگرام نیگوشیٹ کریں گے. تو یہ پچھلے پروگرام کے حوالے سے چاہ رہے تھے اور ابھی بھی ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید وہ دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی پوری اگر آپ اکنامک ہسٹری کو پڑھتے ہیں, پاکستان کی معاشی صورتحال کو 1947 سے آج تک اگر آپ ریویو کرتے ہیں, تو پاکستان کے سارے بجٹ کم و بیش اسی طرح کی معاشی مشکلات میں ہی پیش کیے گئے ہیں. اگر آپ معاشی مشکلات کا ڈھنڈورا عوام کے سامنے ہر وقت پیش کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر عوام کے اندر بھی ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک ایڈورس اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. لیکن یہ بجٹ دے تو دیا ہے, اس کو امپلیمنٹ تو کر ہی نہیں پائے گی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کی مدت کم ہے, گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے وہ اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, اور نئی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی منی بجٹ ضرور لے کے آئے گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اہداف ایسے بھی نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور یہ پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے. پاکستان کی معیشت ڈپینڈنشیا کے اوپر اسی طریقے سے ارینجمنٹ آف منی کے اوپر چلتی ہے اور چلتی آئی ہے. لیکن میں اپریشیٹ کروں گی کہ اس میں بہت سارے طبقوں کے لیے کچھ ریلیف ہے جو پچھلے 1.25 سال سے گورنمنٹ نہیں دے پا رہی تھی. رائٹ میں بریگیڈیئر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. وہی کوسچن میرا آپ سے ہے کہ گورنمنٹ نے یہ سارے اہداف جو سیٹ کر لیے ہیں, ریلیف بھی دے دیے ہیں, عوام بھی اس کو اگر بائی بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ایک اچھا بجٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہے. ابھی تو یہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی منی بجٹ آئے اور یہ تو بجٹ آ گیا, بس یہ صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جو امپلیمنٹ کیا جانا ہے وہ کچھ اور ہوگا. دیکھیں وہ جو اگر واقعی ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں, جس طرح یہ انڈیکیشن ملا کہ اس کے لیے اباؤٹ 50 بلین روپیز جو پلس جو ہیں وہ انہوں نے ایلوکیٹ کر دیے اس بجٹ میں اکتوبر کے الیکشن کے لیے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اس طرف ہم چلے جاتے ہیں تو پھر اگر وہ منی بجٹ کو ایسی چیز ہو کہ وہ اگلی گورنمنٹ کرے گی, اور یہ کیئر ٹیکر جو ہے ظاہری بات ہے وہ اس میں اپنا ٹائم چلانے کی وہ کوشش کریں گے, ان کا فوکس صرف الیکشن کے اوپر ہوگا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر انہوں نے اگلے سال کے لیے گروتھ ریٹ 3.4% کے قریب رکھا ہے تو چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہے کہ وہ جو پچھلے 14 مہینے میں جو ہم نے تقریباً نیگیٹو گروتھ ریٹ اور وہ دیکھی ہے, کم از کم اس چیز سے ہم باہر نکل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ وہ جو آپ دیکھیں نا اگلے سال $22 بلین کے قریب انہوں نے ڈیٹ جو ہے اس کو سروس کرنا ہے, فورن ڈیٹ. تو اس کے لیے وہ اب بات کر رہے ہیں ڈیٹ ری شیڈولنگ کے لیے کہ اس کے جو ٹرمز ہیں ان میں ایکسٹینشن ہوگی, جو ٹائم لائنس ہیں اس کی وہ انہوں نے بات کی ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور مزیدار بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ ڈیٹ کی اور یہ تمام معاملات کے لیے فورن ایکسچینج ریزرو کے لیے ہمارے پاس پلان بی ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ پلان بی جو ہے ہم پبلکلی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. اب ایک ہفتہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا, ایک بڑا انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جس کے بڑا میں سمجھتا ہوں بہت میننگ فل تھا. انہوں نے کہا جی ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, ہمارے پاس خربوں کے ایسٹس ہیں جن کو ٹریلینز آف ڈالر کے ایسٹ ان کو ہم بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ایسٹ دیکھیں نا یہ وہ تو ڈاکٹر صاحب کا کام ہے کوالیفائی کرنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آج کی پریس کانفرنس میں یہ بھی بات کی گئی ہے, آپ نے کیا پرسیو کی ہے اس سے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, دیکھیں نا آج اس کا ایک انہوں نے تھوڑا کلیریفائی کر دیا ہے اسی اگر سینس میں کہ وہ 2-3 ایئرپورٹس جو ہیں ان کو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں یا آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور 2-3 بڑے آپ کے ایئرپورٹس اگر اس طرح ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. دوسرا اسٹیل مل ہے آپ کا یہ, اور جو لاس
اسپیرنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, ہو سکتا ہے ان کا بھی وہ تو پرائیویٹائزیشن پلان وہ تو سامنے آئے. پہلے سے پلان ہے اور اس میں کوئی خربوں تو نہیں آپ کو پھر آنے والے, یہ تو پھر نہیں, یہ تو پھر وہی کلیریفائی کریں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اپنا زرداری صاحب جو آج کل بڑے اچھے سیاسی موڈ میں ہیں اور وہ بالکل لگتا ہے کہ وہ معاشی پلان رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی باری بھی بنتی ہے ان کے حساب سے. اور پیپلز پارٹی کی باری کے بارے میں بات کرتے ہیں, زرداری صاحب کی سیاست کے بارے میں اور ان کے ویژن اور آگے ان کی کیا سوچ ہے, اس پر بات کرتے ہیں ظاہر ہے آگے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت یہ جو اسحاق ڈار صاحب پلان بی کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ رکھنا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور جو ایسٹس کی بات ہے کہ وہ یہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر پلان بی سامنے رکھ کر یہ ابھی جو جتنا بجٹ بنایا گیا؟ اچھا, ایک تو میں عالیہ کلیئر کر دوں کہ دنیا میں, پوری دنیا میں امریکہ سب سے بڑی اکانومی ہے. چائنا ضرور امریکہ کے لیے چیلنج ہے, لیکن ابھی بھی امریکن اکانومی کی داغ پوری دنیا میں ہے. آپ کو پتا ہے ڈالر ڈومینیٹ کرتا ہے ورلڈ اکانومی کو. امریکہ میں بھی ری شیڈیولنگ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ جون میں ڈیفالٹ کرنے کے پروسیس میں تھا, پھر انہوں نے روک لیا, انہوں نے نئے قرضے جو ہیں, تو ری شیڈیولنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے. اور پلان بی کی جہاں تک بات ہوئی ہے, یہ میں نے بھی سنا ہے اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے, کوئی ڈسکلوز نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس قسم کے اکنامک پلانس کو اگر ڈسکلوز کر دیا جائے تو دیٹ بیکم اے سبجیکٹ ٹو پبلک ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ, تو وہ مٹیریلائز نہیں ہوتے ہیں. وہ مٹیریلائز نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حد تک سیریسنس جو ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے, ورنہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کی اسٹیل مل ہے. پاکستان کی اسٹیل مل کے متعلق ہم نے ہمیشہ وہ جو ہے وہ بہت بڑا پاکستان کی معیشت کے اوپر برڈن ہے, لیکن پاکستان کی اسٹیل مل کو میں سمجھتی ہوں کہ نہ تو اونے پونے بکنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس کو آؤٹ سورس کیا جا سکتا ہے, ایک ارینجمنٹ کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ابھی ریسنٹلی سنا ہوگا پی آئی اے کا ایک بڑا ایسٹ ہے وہاں پہ نیو یارک منہیٹن میں روزویلٹ ہوٹل کے نام سے, تو اس کو بیچنے کی کچھ گورنمنٹس نے کوشش کی, پچھلی گورنمنٹ نے بڑی سیریس کوشش کی, لیکن بڑا ریزنٹمنٹ آئی اپوزیشن کی جانب سے بھی اور بھی لوگوں کی جانب سے. ابھی انہوں نے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, ابھی انہوں نے اس کو لیز پہ دیا ہے. اٹس فار 3 years arrangement and there is a lot of money that Pakistan will be receiving, یعنی کہ آپ کا ایسٹ بھی بچا رہے گا اور آپ اس لیز کی وجہ سے کافی مطلب پر ڈے $200 کے حساب سے وہ کمرہ دیا گیا ہے, اور بہت اچھی ایک ارینجمنٹ ہے. میں خود امریکہ میں رہی ہوں, وہاں پہ $50-55 میں بہترین ہوٹلز کے کمرے ملتے ہیں, لیکن یہ چونکہ بہت ہی اٹریکٹیو جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ منہیٹن میں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیڈ آفیسز ہیں, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا ہے, یعنی کہ آپ کا ایسٹ بھی بچا ہے. یعنی کہ معیشت بھی ہم سمجھیں کہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. چلیں میرے خیال میں ہاں, ایک صرف بات میں یہ کہنا چاہوں گی, ڈسکشن کے اگر آپ سبجیکٹ ٹو ڈسکشن چیزیں ڈسکلوز کر دیں وقت سے پہلے تو وہ مٹیریلائز نہیں ہوتی, پاکستان میں نہیں ہوتی. تو آئی تھنک اس کو تھوڑی سی اس میں ایک سیریسنس اور سیکریسی رہنی چاہیے. اس میں 2 چیزیں کر لی میں کوئکلی, مجھے بریک کی جانب جانا. ایکسپورٹس جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی $30 بلین, اب اور ریمیٹنسز بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کا لیول بڑھے. اب ایکسپورٹس اور ریمیٹنس اوور نائٹ تو نہیں بڑھ سکتے نا, تو یہ ایک لانگ ٹرم ہے جو کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں یہ یعنی کہ سمجھا جائے کہ ایک ڈائریکشن تو سامنے آ گئی ہے, امپلیمنٹ اب ظاہر ہے کہ نئی گورنمنٹ نے کرنا ہے. تو اب وہ نئی گورنمنٹ جو آئے گی نا, وہ یہ کہے گی کہ یہ سارا جو ملبہ ہے یہ پرانی گورنمنٹ کا ہے, اب یہ جو کچھ بھی کیا ادھر ہے پرانی گورنمنٹ کا, یہ ذمہ داری ڈال گئے ہیں. جس طرح سے یہ ابھی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ پرانی گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے تمام معاشی مشکلات کا. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد بات کریں گے سیاسی کیا داؤ پیچ چل رہے ہیں اور سیاسی جوڑ توڑ کیا آگے الیکشن کا حصہ بھی بنیں گے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کی پہنچے ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اب بات کریں گے کہ اب کیا پاکستان میں سیاسی استحکام بھی آئے گا, کیونکہ اب استحکام پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی معرض وجود میں آ چکی ہے, اور اس پارٹی کا نیکسٹ الیکشن میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں, اسی پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیونکہ انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے, بریگیڈیئر صاحب بھی کرنا چاہ رہے تھے پہلے. بریگیڈیئر صاحب, زرداری صاحب بڑے دعوے کر رہے ہیں, معیشت کو لے کر بھی ایک نئی ڈائریکشن دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں, بڑے پلانس ہیں, اور بہت سارے, اگر ایک یہ پارٹی استحکام پاکستان بنی ہے تو بہت سارے وہ لوگ جو پی ٹی آئی ابھی چھوڑ رہے تھے وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. پی ایم ایل این, جہاں پہ یہ کہا جاتا تھا, پی ایم ایل این یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کی ٹکٹس جو ہیں وہ ان کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو ابھی تو پیپلز پارٹی کی طرف رخ کر رہے ہیں, تو ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, پیپلز پارٹی ایک بار پھر چھا رہی ہے سیاسی افق پر. دیکھیں زرداری صاحب اس وقت ایک بہت ہی اپنا نظر آ رہے کہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں, اور ظاہری بات ہے ایک وہ انوائرمنٹ بن گیا ہے, ماحول بن گیا ہے کہ جی بلاول جو ان کے بیٹے فارن منسٹر ہیں
اور اس کے بعد لائکلی کینڈیڈیٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر ان دی اکتوبر الیکشن، جس طرح حالات چل رہے ہیں، تو اب زرداری صاحب لگتا ہے کہ بیک ان دا گیم. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں 2003 سے لے کے دیکھا جائے ہر پارٹی نے اپنے ایک ٹینیور کیا ہے. بے شک پی ٹی آئی کے 3.5 سال ہوئے، لیکن پھر وہ یہ ابھی کولیشن چل رہا ہے 1.5 سال سے. تو زرداری پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل وہ ایکسپیکٹ کر رہی کہ دے ول کم بیک ان اسلام آباد. آپ کو پتہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے نا کہ آپ جو بھی کہیں کہ اینی تھنگ کین ہیپن، اور کوئی چیز پریڈکٹیبل نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت کچھ ہو جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں. تو زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جناب $100 بلین کا وہ فورن ایکسچینج لے کے آئیں گے تاکہ ہمارے ریزرو بلٹ اپ ہوں. اب دیکھتے ہیں وہ کیسے لے کے آتے ہیں. لیکن ہی لوگ اور جو اپنا آزاد کشمیر میں کل الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے پیپل پارٹی نے بالکل ڈیفیٹ کیا پی ایم ایل این کو. چاہے بے شک لوگ کہیں جی وہ ایک نورا کشتی تھی وغیرہ یہ وہ، ویسے یہ سب ان کی اسٹریٹجی کے ساتھ کام چل رہا ہے. تو پیپلز پارٹی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دے آر ہیڈنگ ٹورڈ اسلام آباد. لیکن بات پھر وہی ہے لیکن پنجاب میں زرداری صاحب نے بھی ڈیرے ڈالے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں اپنی پوزیشن بہتر کر رہی ہے پاکستان. دیکھیں جی اب وہ پنجاب کے جو آپ کو پتہ ہے پچھلے تمام 2-3 الیکشن میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کا بہت ہی برا حال رہا ہے. اور ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ پنجاب میں وہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے ٹوٹلی. لیکن اب ان کا پنجاب میں فوکس اس لیے ہے کہ ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ جو نیا گروپ بن رہا ہے استحکام پارٹی جو ہے، اس میں بھی ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں، اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے بھی زرداری صاحب سے بڑے تعلقات ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوشش ہو کہ پنجاب کے اندر بھی وہ کافی ساری سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں، کہ اگر وہ اسلام آباد میں ان کو پوری گورنمنٹ مل جاتی ہے تو کم از کم پنجاب میں بھی وہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنانے یا کوئی ایسی چیز ہو پی ایم ایل این کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ مل کے. اور ویسے بھی پی ایم ایل کے کوئی لیڈر نے کہا کہ یہ جو استحکام پارٹی ہے یہ تو ان کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. تو یہاں ابھی تھوڑا سا معاملہ کلیئر نہیں ہے، ابھی چند دنوں کے بعد اس میں اور کلیئرٹی وہ آ جائے گی. ڈاکٹر فرزانہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اور آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ایک نیریٹو بن رہا ہے، ایک ماحول بن رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور خاص کر پنجاب میں بھی، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا نیکسٹ جو الیکشن میں ہے وہ وننگ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی؟ عالیہ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل میں کم از کم ایسا نہیں دیکھ رہی، کیونکہ فیڈرل لیول کے اوپر آئی تھنک گورنمنٹ اسی پارٹی کی بنے گی جس کی پنجاب میں ڈومینیٹنگ سیٹس ہوں گی. تو پنجاب میں اگر آپ پچھلے 2008 کے بعد کے جتنے بھی ریسنٹ پاسٹ کے الیکشن ہیں اس کے دیکھیں تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اس لحاظ سے کہ اگر 1 لاکھ سیٹ جو ووٹ ہے وہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ لے رہا ہے تو ان کی پیچھے سے 2000 کی بھی نہیں ہو رہے تھے ووٹس، اور ضمانتیں ضبط ہو رہی تھیں اور بہت ساری جگہوں پہ کینڈیڈیٹس بھی نہیں تھے. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس لیول پہ ایک دم سے اپنے آپ کو ووٹ کے پرسپیکٹو میں آگے لے کے جائیں گے کہ وہ فیڈرل لیول پہ آ سکیں. سندھ البتہ پیپلز پارٹی کے پاس ضرور رہے گا. میں سمجھتی ہوں کے پی اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹس بنے گی، پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ بنے گی، اور فیڈرل لیول پہ بھی پروبیبلی کولیشن یہ حکومتیں پی ڈی ایم کی مل کے بنائیں گی. یہ مجھے فی الوقت تک نظر آ رہا ہے. لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں ظاہر ہے وہ پولیٹیکل رائیول ہیں اوور دا ڈیکڈز، تو ابھی یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی گرما گرمی بھی آئے گی. اصل میں یہ بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی تو کولیشن میں ہے، یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی حکومتیں ہیں. اب جب الیکشنز ہونے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے ہیں اور حکومتوں سے انہوں نے باہر آنا ہے، اس کے بعد کا سینیریو کیا ہے؟ الیکشنز میں یہ کیسے جائیں گی یہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں؟ آئی تھنک میرا خیال یہ ہے کہ پہلے بیٹھ کے یہ یقیناً سوچیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اتحاد کو مینٹین کریں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ شاید یہ اتحاد الیکشن کے لیے نہیں ہوگا. الیکشن یہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، اور الیکشن کے بعد کس کے حصے میں کتنا جسہ ہے، مطلب یہ کہ کتنا وہ الیکٹورل پروسیس میں سامنے آتے ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی، تو اس پرسپیکٹو میں پھر شاید یہ کولیشن بنا لیں، کیونکہ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جب آصف علی زرداری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس معاشی منصوبے بھی ہیں، پلان بھی ہیں، اور اربوں خربوں وہ لے بھی آئیں گے پاکستان میں، تو ابھی سے تو عدم اعتماد لگ رہا ہے کہ وہ اس حکومت کے اوپر عدم اعتماد تو ابھی سے کرنے لگ گئے. نہیں، آئی تھنک دیکھیں یہ تو سیپریٹ ایگزسٹنس تو رہے گی، نہ مولانا زم ہوں گے نون لیگ میں، نہ نون لیگ زم ہوگی پیپلز پارٹی میں، تو سیپریٹ ایگزسٹنس تو ان کی رہے گی جو ہمیشہ سے ہے. البتہ تھوڑا سا میں یہ دیکھتی ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، مولانا کی پارٹی کو دیکھیں، اے این پی کو دیکھیں، مسلم لیگ نواز کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کو دیکھیں، انہوں نے ایک سیاسی میچورٹی حاصل کی ہے. مطلب یہ کہ ہر وقت یہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے نیچے گرانے کا جو کانسیپٹ پاکستان کی سیاست میں تھا انہوں نے نہیں کیا اتنا. مطلب یہ کہ دو سکسیسفل کمپلیشنز ہوئیں، بے شک اس میں پرائم منسٹر چینج ہوئے، آئی مین 2013 سے 18 میں بھی اور اس سے پہلے بھی 8 سے 13 کے درمیان میں بھی.
लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर जो तब्दील हुए वो भी हमने देखा कि अदालतों के एक हाइब्रिड रोल की वजह से हुए, जो कि पाकिस्तान के सियासी तौर पे और पाकिस्तान को मुआशी तौर पे बड़ी तबाही की तरफ लेके गया। बिलखुसूस इफ्तिखार चौधरी का आपको याद होगा। अब ये हाइब्रिड रोल अभी है या नहीं है? मैं अभी मेंटेन है। सिर्फ एक बात मैं चाहूंगी, अदालतों के हवाले से जरूर सोचना चाहिए। 2011-12 में आपको इफ्तिखार चौधरी का वो फैसला याद होगा जो रिकॉर्ड के मतलब उन्होंने किया था, और पाकिस्तान को $6 बिलियन का फाइन हुआ था और ह्यूमिलिएशन हुई थी। पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था, और इतना बड़ा लोन पाकिस्तान इतना बड़ा फाइन पाकिस्तान की मईशत में सकत नहीं है कि वो पे बैक कर सके। आपको पता है फिर दोबारा उसके ऊपर बिल्कुल पीटीआई के दौर में उसको बहाल किया गया। जी बरगेडी साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये अभी चलकर ये जो इत्तेहाद है ये कायम रहेगा पीडीएम की जमातों का, या आपको लगता है कि ये बिखर जाएगा? नहीं, ये हो सकता है कि इत्तेहाद भी कायम रहे, लेकिन क्योंकि उनके पास उस तरह की अभी जिस तरह वो समझ रहे हैं कि शायद 3 महीने बाद उस तरह की अपोजिशन ना हो। देखें, हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि इस वक्त या तो पीटीआई के ऊपर पूरा बैन लगे ना, अगर वो पार्टी डिस्क्वालीफाई हो जाती है, तमाम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उसकी टॉप लीडरशिप पार्टी बैन हो जाती है, तो फिर तो हम ये कहें कि एक बिल्कुल स्मूथ फ्री रन है। अभी तो बहुत टाइम है, अभी उस लिहाज से बड़ा टाइम है। अभी टाइम है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन तो शायद ये जो अभी नज़र आ रहा है कि वो अलहदा ही लड़े, अगर वो देख लेते हैं कि ये पार्टी बैन हो जाती है, लेकिन बात ये है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी जमातें, इनका नैरेटिव तकरीबन एक है, कोई मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि अभी ये इत्तेहाद का हिस्सा हैं। जब इलेक्शन में जाएंगे तो यही नैरेटिव लेकर जाएंगे, वो एक के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, वो एक अलग बात है। लेकिन ऑपोजिशन कहाँ है यहाँ पर? देखें, इस वक्त तो अपेरेंटली ऑपोजिशन उनको नज़र नहीं आ रही है। अब ऑपोजिशन आप समझे डॉर्मेंट है। नेशनल असेंबली में भी 40-50% तो वैसे खाली पड़ी है। पंजाब केपी के अंदर तो आप देख रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट असेंबली है नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पीटीआई का जो वोट बैंक है, अगर पीटीआई का वोट बैंक जो अपेरेंटली लोग कह रहे हैं जब भी वो इंटैक्ट है, तो उस वोट बैंक को भी तो उन्होंने शिकस्त देनी है ना। वोट बैंक कैंडिडेट होंगे, कंटेस्ट करेंगे, तो फिर वोट नहीं, आपकी बात सही है। देखे ना, अगर पार्टी कायम रहती है अक्टूबर के इलेक्शन तक, तो फिर जाहिर बात है उन्होंने कोई ना कोई अपने कैंडिडेट तो खड़ा करेंगे। लेकिन अगर माइनस चेयरमैन हो जाता है तो फिर उसके बाद भी आपकी यही पोजीशन है, आपका यही व्यू पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में? नहीं, लेकिन अगर माइनस चेयरमैन होता है अपना इलेक्शन से पहले, तो फिर जिसको वो नॉमिनेट करेंगे, जो हम सुन रहे हैं पार्टी को लीड करने का, तो फिर मैं समझता हूँ वो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब हैं, वो डिस्क्वालीफाइड रहे, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी को ठीक ठाक लंदन से बैठ के कायद के तौर पर उन्होंने पार्टी को रन किया है। तो ये लेकिन वहाँ पर खानदानी सियासत भी इन्वॉल्व थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ इस्तेकाम पार्टी के बारे में। जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो नई बनी है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सियासी डेवलपमेंट क्या हो सकती है और इलेक्शन जो है वो क्या रुख इख्तियार करेंगे, कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर है, अभी सियासी वेव क्या है, इसी पर बात की जा रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये क्या इलेक्शन में अपना रोल प्ले कर सकती है? बरगेडी साहब, आप शॉर्टली कमेंट करिएगा ताकि आगे बढ़े। जी देखिए, मैं पहले ये कहना चाह रहा हूँ, ये पार्टी आई है लगता है स्पॉइलर के रोल में। पहले 2 रोल जो थे जहांगीर तरीन साहब के, वो कंस्ट्रक्टिव रोल थे। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर में क्यू लीग बनाई थी, और वो क्यू लीग आपको पता है वो फिर 4-5 साल वो चलती रही जनरल मुशर्रफ के दौर में एज द मेन पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट। और दूसरा फिर जब पीटीआई 2018 में फिर उन्होंने साउथ पंजाब से लोगों को लेके आए, इलेक्टेबल्स वगैरह इंडिपेंडेंट, और पीटीआई की गवर्नमेंट उनकी वजह से बनी। इस मरतबा वो कोई गवर्नमेंट बनाने नहीं आए हैं किसी की उस तरह, वो स्पॉइलर के रोल में है कि एक बड़ी पार्टी जो है, जाहिर बात है वो अगर पीटीआई को बनाने के लिए वो अपना रोल प्ले करें तो वो स्पॉइलर नहीं है, वो गवर्नमेंट बना रहे थे। और अगर अब वो एक पार्टी बना रहे हैं तो वो आप ये कह रहे हैं कि वो स्पॉइलर के तौर पर। गुड क्वेश्चन। देखिए, बात है कि उस वक्त भी एक गवर्नमेंट बनी थी क्यू लीग जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो इनका रोल बड़ा उस हवाले से कंस्ट्रक्टिव रोल था। इस मरतबा वो उस तरह का रोल नहीं है। देखें अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से इतना अच्छा नेम रखा है उन्होंने, पाकिस्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अगर है अच्छी बात है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आइंदा जो जोड़ तोड़ होगी जब इलेक्शन के बाद रीअलाइनमेंट होगी कि किसको कितना जो है उसका वो बनता है, उसका क्या पोजीशन होगी पार्लियामेंट में या प्रोविंसेस में, उस वक्त ये इनके लोग जो हैं, मैं समझता हूँ उनका एक रोल सामने आएगा कि किसको प्रॉप अप करना है, किसकी पार्टी के सपोर्ट में जाना है, ताकि वो गवर्नमेंट बना सके, चाहे इस्लामाबाद में या प्रोविंसेस में। वो
یہ خود کوئی اب مین پارٹی نہیں بن سکتے ہیں، ان کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ ان کا بھی کوئی مینیفیسٹو سامنے آیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں جلد از جلد ان کو اب جیسے چینج آتا ہے سپریم کورٹ میں، ہم امید کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اور یہ بھی ان کو وہ جو نان صادق نان امین ڈکلیئر کیا گیا تھا چند سال پہلے، وہ چیز ان پہ ہٹا لی جائے گی تاکہ یہ دوبارہ اپنا مین اسٹریم اور چیلنج فریلی نہیں کیا الیکشن جو ہے برگیڈیئر وہ صاحب، آپ نے یہ چیلنج نہیں کیا الیکشن کمیشن کو جا کے بتائیں نا، کوئی اپلیکیشن دیں کہ یہ تو صادق اور امین بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو ایک وہ لیگل میٹرز ہیں، وہ ہمارا اس میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ جو ان کے اوپر ایک وہ جو ہے اس کو اس ایشو جو نیگیٹو ایشو چل رہا ہے اس کو بھی ریزالو کرائیں، کیونکہ آفٹر آل پارٹی کی لیڈر ہے وہ. رائٹ. ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ، آپ کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں استحکام پاکستان کا؟ کیا صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ایک الگ گروپ میں تبدیل کرنا تھا، یا پھر اس کا الیکشن میں آئندہ آنے والے الیکشن میں ووٹ بینک بھی ہوگا، رول بھی ہوگا؟ دیکھیں رول تو تھوڑا بہت ضرور ہوگا، یہ تو میں سمجھتی ہوں، لیکن یہاں تک بات ہے کہ یہ الیکشن میں کوئی بڑا ایک پورشن لے جائیں گے، میں اس سے بالکل بھی کنونس نہیں ہوئی. میں بلکہ اس کو بڑا حد تک پی ٹی آئی، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کراچی کے اندر وہ جو ایک کیا نام ہے اس پارٹی کا، پاک سرزمین پارٹی، اس طرح کے ہی لگ رہے ہیں. کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر، بے شک اس میں سے چند کلیکٹیبلز بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی اس طرح سے بڑا مینیفیسٹو نہیں ہے. لوگ ان کی سچویشن سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، یا مطلب مختلف لوگوں کو لے لیں، فواد چودھری صاحب کو اگر آپ لے لیں، مختلف پارٹیوں بدلتے ہوئے آئے ہیں، باقی لوگ بھی اس طرح سے ہیں. ایون جہانگیر ترین صاحب کے متعلق ابھی جو ہے وہ لیڈر کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، ووٹ بینک بھی لیڈر کی بنیاد پر. میں عرض کرتی ہوں بالکل ایسا ہی ہے، اور پوری دنیا میں انفیکٹ ایسا ہی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر پارٹیاں گراؤنڈز کے اندر اپنے آپ کو اندر جو ہے نا، جس طرح کہتے ہیں درخت اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے. جہاں پہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر چونکہ جمہوریت کو اس طریقے سے فلورش کرنے ہی نہیں دیا گیا، پاکستان کے اندر ہر دوسرے چوتھے سال ایک ہائیبرڈ رجیم جو ہے اس کی ارینجمنٹ کرنی شروع کر دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ پارٹیاں جو ہیں اکھڑ جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ خاندانی پارٹی بن گئی ہے، خاندانی اور اگلی نسل، پاکستان کے اندر پارٹیز کی سٹیبلٹی یا پارٹی کے اندر ڈیموکریسی کا کانسیپٹ اسی طرح ہی آئے گا جب 200 300 سال 100 ان کی پرانی جڑیں ہو جائیں گی. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ 200 سال ویٹ کرنا پڑے گا، بٹ اسٹل آئی تھنک 4-5 جو ٹینیئر ہیں وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے کمپلیشن کی طرف جب جائیں گے تو پھر ظاہر ہے جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بھی پیچھے رہ کے اپنا اسی رول کو فالو کرنا پڑے گا جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کو دیتا ہے. تو پھر آئی تھنک پارٹیاں جو ہیں ان کے اندر سے یہ شخصیت پرستی وغیرہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو سکتی ہے. باقی کمنگ بیک ٹو جہانگیر ترین، تو جہانگیر ترین اپنے پیسے کے بل بوتے کے اوپر، اور اب ظاہر ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا جہاز چلا اور پچھلی گورنمنٹ بنی، وہ ان کا رول ضرور رہے گا، لیکن کوئی بڑا کنونسنگ مارجن سے نہیں. آئی تھنک وہ گورنمنٹ کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کریں گے جس کی بھی گورنمنٹ بننے جا رہی ہوگی. رائٹ. دوسری طرف پی ٹی آئی کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ویسے ہی رہے گا اور چیئرمین پی ٹی آئی مائنس دیکھ رہی ہیں، کوئی اور لیڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے، کیا شکل دیکھ رہی ہیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں ابھی تو بہت غصہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ غصہ کافی حد تک جینون ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا عالیہ کہ پلاننگ کر کے باقاعدہ اٹھ کے حملے کر دیے جائیں دفاعی تنصیبات کے اوپر، دفاعی ہمارے اداروں کے سمبلز کے اوپر، یا جہاں بھی. میں لاہور میں رہتی ہوں، کار چلاتے ہیں سارا دن، جاب بھی کرتی ہوں، اپنی ورک پلیس پہ جاتی ہوں، مجھے نہیں پتا کور کمانڈر ہاؤس کہاں ہے. تو عام لے مین کو نہیں پتا ہوتا، مطلب مجھے نہیں پتا، حالانکہ آئی ایم اے میچور پرسن، آئی ایم اے پروفیشنل وومن، آئی ورک ان این انسٹیٹیوشن، تو میں نہیں جانتی. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اسی طریقے سے باقی شہروں میں جس طریقے سے اٹیکس کیے گئے تھے، آپ صرف اٹیکس کی نیچر کو دیکھیں تو دیٹ ٹیلز دا اسٹوری اٹ سیلف کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو گائیڈ کیا گیا تھا اور ان کو باقاعدہ لیڈ کیا گیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو آئی تھنک اس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، جس طریقے سے مطلب لوگ پکڑے گئے ہیں، مزید سے مزید چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. تو میں نہیں دیکھ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کم از کم جو 9 مئی سے پہلے اس کی سچویشن تھی اس طریقے سے کوئی رہ سکے گی. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے لوگ مین چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ووٹ بینک بھی، میں پہلے بھی ایک ورڈ بولتی ہوں کہ مجھے خان صاحب کی پارٹی جو ہے اٹ واز جسٹ اے اسپونٹینیس آؤٹ برسٹ آف دا سچویشن. تو وہ اسپونٹینیس جو ببل تھا نا، وہ مجھے بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے فی الحال. تو وہ کسی بھی وقت اٹھ سکتا ہے؟ نہیں، بس نہیں، ببل کسی بھی وقت کیسے اٹھے گا، مطلب میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم نیئر فیوچر کے اندر اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. ابھی کم سے کم اگر ہم، کیونکہ ہمارے ہاں سیاست جب بھی ہوئی ہے تو ایک الیکشن کی حد تک ہی ہوئی ہے، جو بھی ارینجمنٹس کے طور پر بھی دیکھ لیں تو وہ بھی ایک الیکشنز کی حد تک ہی ہیں. تو برگیڈیئر صاحب آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ایک الیکشن کی حد تک تو پی ٹی آئی کہیں پر بھی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ابھی الیکشن میں 3-4 مہینے رہتے ہیں. ہم پاکستان میں جو سیاسی حالات انوائرمنٹ ہیں
وہ اوور نائٹ بھی بدل جاتے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ کل صبح کیا لیکن اوور نائٹ بدلنے کے لیے جو ہواؤں کا رخ تبدیل کرتے ہیں ان کا رخ تو ابھی کسی اور طرف ہے. آپ کی بات صحیح ہے. اس وقت پی ٹی آئی بالکل زیر تاب ہے. ان کے 52 لوگ ان کے جو ہیں ان کو ملٹری کورٹس پہ ان کے ٹرائل کے لیے ان کو ٹیک آن کر لیا اپنا دے بین ہینڈڈ اوور ٹو دی ملٹری. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دیر انڈر پی ٹی آئی انڈر ویری سیویئر پریشر. آپ دیکھیں پچھلے 1 مہینے سے 9 مئی کے بعد انہوں نے کوئی کسی قسم کا جلسہ کرنے کی کوشش نہیں کی, کوئی ریلی کرنے کی کوشش. ان کے لیڈر جو ہیں جو تھوڑے بہت رہ بھی گئے تھے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے یا جو بھی ہے. اور کئی لوگوں نے تو اپنا اگر استحکام پاکستان جوائن نہیں کی تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کل کو کہیں پہ حالات کوئی بہتری آ جائے تو پھر یہی لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں یا ہم کچھ عرصے کے لیے علیحدہ ہو رہے ہیں, they will come back to the PTI. وہ جیسے بالکل ڈاکٹر فرزانہ نے کہا کہ پاک سرزمین پارٹی کا بھی تو یہی حال ہوا, بعد میں وہ ایم کیو ایم پاکستان میں آ کر ضم ہو گئی. تو یہی آپ حال دیکھ رہے ہیں. اس لیے بڑی ری الائنمنٹ بہت پرموٹیشن لیکن ایک الیکشن کے لیے ابھی فی الحال ایک الیکشن کے لیے تو آپ کو ڈینٹ نظر آ رہا ہے. ڈینٹ تو ہے لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہم نے وہ ایک ایسی ویڈیو بھی دیکھی ہے جو لوگوں نے مذاق میں بنائی تھی کہ لوگ کھمبے اکھیڑ رہے تھے. تو ایسی مزاحیہ ویڈیو تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ اگر کھمبے الیکشن پہ کھڑے ہو گئے تو پھر بڑا پرابلم ہو جائے گا. یہ تو برگیڈیئر صاحب آپ کی محبت ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے. نہیں محبت کی بات نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سوشل ٹرینڈ بھی دیکھیں نا, سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ نظر آتا ہے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل ڈینٹ پڑا ہے, بڑا سخت ڈینٹ پڑا ہے. شاید وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ان کی جو مومنٹم ہے وہ مومنٹم جو ہے بری طرح وہ ڈیمیج ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور مین جہاں پر ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آشیرواد ہوتا ہی ہے تو وہ پارٹی آگے آتی ہے, اور وہ وہاں سے آشیرواد کس کے لیے ہے, وہاں پر جو ہے وہ کس کے لیے. دیکھیں وہ بات تو صحیح. اس وقت جو انوائرمنٹ ہے, پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ملک میں ہے, اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا اس طرح کا رول کم بیک نہ ہو سکے جس طرح باقی پارٹیز جو ہیں. وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل مینٹلی بھی تیار ہیں. دے ایکسائٹڈ آلسو کہ اب ہم دوبارہ 5 سال کے لیے اکتوبر کے الیکشن میں ہوں گے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اس پر آپ نے بات کریں. اے پولیٹیکل سچویشن کہنے والے کیا اے پولیٹیکل الیکشن میں رہیں گے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ہونا تو چاہیے بالکل. جب اے پولیٹیکل انہوں نے کہا ہے تو اے پولیٹیکل ہی ہوں گے. لیکن یہ ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑی زبردست بات آئی تھی. میں ان کو اس سے ان کو نہیں جوڑ رہا ہوں, میں بالکل ایک علیحدہ پوائنٹ دے رہا ہوں کہ کسی نے یہ کہا کہ پاکستان کی سیاست میں ہمارے الیکشن میں ووٹر جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کرتا دی ریزلٹ آف دی الیکشن. جو ووٹ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ریٹرننگ آفیسر, پریزائڈنگ آفیسر جو پولنگ اسٹیشن کے اندر بیٹھتے ہیں, وہ ووٹ جو ہے وہ ووٹ جو ہے کرواتا کون ہے؟ نہیں وہ تو پھر دیکھیں وہ تو وقت کے اوپر بہت یہاں پہ اسٹوریز نکلتی رہی ہیں, بٹ پیپل ڈو ناٹ نو. لیکن وہ تو وہی ہے جو رزلٹ سامنے آتا ہے. لاسٹ الیکشن کا بتا دیں, لاسٹ الیکشن کا بتا دیں جناب. لاسٹ الیکشن میں کہتا ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جو سیٹ چھوڑی تھی لاہور NA 127 یا 125 تھا اس وقت, اور پھر سعد رفیق صاحب آئے جو انہوں نے ایک سیٹ چھوڑی تھی, جیتی ہوئی سیٹ, اس میں آپ دیکھیں سعد رفیق صاحب جیت لیے تھے. میں سمجھتا ہوں 2018 کی الیکشن جس میں پاکستان آرمی کے سولجر اور پولنگ اسٹیشن کے اندر تھے, they were very very fair election. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو الیکشن ٹریبیونلز میں مہینوں ٹھیک ہے ڈاکٹر فرزانہ, جی ٹھیک ہے رائٹ گاٹ اٹ, کیونکہ مجھے کلوزنگ کی جانب جانا ہے. ڈاکٹر فرزانہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے کہ اس وقت اے پولیٹیکل کہنے والے اے پولیٹیکل نیکسٹ الیکشنز میں رہیں گے, اور برگیڈی صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ تو بہت ہی فیئر تھے؟ میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتی, اور اتفاق نہ کرنے کی ریزن ہے آئی تھنک بڑا ہائبرڈ رول جو تھا وہ ہمیں 2016 پاناما سے نظر آ رہا تھا. جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا تھا, جس طریقے سے عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا. بھائی عام ایک بولنے والا نہیں بول سکتا تھا. ہم لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھتے تھے, ہمیں پوری گائیڈنس دی جاتی تھی یہ کہیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے نہیں کہا. لیکن بہرحال وہ ایک پورا ماحول تھا جس میں 3,60,000 پاکستان کی آرمڈ فورسز جو لوگ تھے ڈپلوائے کیے گئے تھے الیکشن کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ پورا ارینجمنٹ آف الیکشن اور ہائبرڈ جو باجوہ صاحب کا وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم وہ کر رہے ہیں, وہ ان کا پورا پلان تھا جس کو انہوں نے مٹیریلائز کیا, اور وہ بری طریقے سے فلاپ ہوا. وہ سب ہمارے سامنے ہے. فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بڑا کھل کے کھیلتے رہے, وہ ابھی تک کھیلتے رہے, اور اس چیز کے اوپر اب کوئی دو رائے نہیں ہے.
जुमला कह दूं? एक बात मुझे क्लोजिंग करनी है जी। Quickly मैं एक दूसरी बात बात जो आपने कही है कि पाकिस्तान के मौजूदा सिचुएशन में आगे क्या होगा, तो आगे जो है फिल वक्त तक वो मैं आपकी बात से एग्री करूंगी कि जो आपने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डेंट शेंट नहीं है, इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोग उनके साथ लोग बड़े पीछे हटे हैं। वो उस चीज को लोग नहीं बाय डॉक्टर कर फरजाना, रहे मुझे क्लोजिंग की जाना लास्ट जल्दी जुमला से कह जी। दूं, 2013 में मैसिव रिगिंग हुई थी, जिसके बाद फिर एंटी रिगिंग और सारी मूवमेंट चली थी पाकिस्तान में, इतनी डिस्टर्बेंसेस हुई। फिर लोगों की ये डिमांड थी, इलेक्शन कमीशन की थी कि जनाब 2018 में 2013 की तारीख ना दोहराई जाए, शुक्रिया, तो बहुत फौज आए शुक्रिया और ब्रिगेडियर पुलिस स्टेशन के अंदर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, डॉक्टर फरजाना आपका भी। लेकिन यहाँ पर जिसको जो सूट करता है, 2013 जिन्होंने जीता वो कहते हैं वो फेयर है, 2018 जिसने जीता वो कहते हैं वो फेयर है, लेकिन अपोजिशन इसके बरक्स कहती है, वो कहती है कि रिगिंग हुई है। ये तो हमारा पाकिस्तान का सियासी सिस्टम है और इलेक्शन का बदकिस्मती से भी ऐसा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस है वो फेयर होगा, शफाफ होगा, ताकि सब उस पर एतमाद का इजहार कर सकें। इसी के साथ मुझे प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।